बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी स्टोरीज़ को। आज भी लाहौर में भी बहुत धुंध है और मौसम भी सर्द है। इसी तरह से मुल्क के दीगर इलाकों में भी काफ़ी सर्दी है। तो इस सर्द रात में एक चाय का कप लें गरम गरम और स्टोरीज़ को एंजॉय करें। बढ़ते हैं स्टोरीज़ की तरफ। ये स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर रही हैं फरवा ने स्टोरी शेयर की है इस्लामाबाद से। कहती हैं कि ये मेरे नाना जान ने मुझे कहानी सुनाई थी और नाना जान कहते हैं कि आज से 30 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त एक देहात में रहता था और उसने मुझे इनवाइट किया अपने बेटे की शादी पे। तो मैं चूँकि काफ़ी पुरजोश था और क्योंकि मुझे गांव देखने का इत्तेफाक हो रहा था काफ़ी अरसे बाद ही, तो मैं काफ़ी इस सिलसिले में मैं फ़ील कर रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ पे, एक्साइटेड हो रहा था। वो कहते हैं कि जब मैं वहाँ उसके गांव पहुँचा तो मुझे बहुत ही अच्छी आबो हवा लगी। पहला दिन तो मैंने आराम करने में गुजार दिया क्योंकि ख़ासे तवील सफ़र के बाद मैं उसके गांव पहुँचा था। वो कहते हैं कि उसके अगले दिन अभी सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने नाश्ता किया और उसके बाद मैं खेतों की सैर के लिए निकल गया। मेरा दोस्त चूँकि मसरूफ़ था शादी के कामों में और वो इंतज़ामात कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अकेला ही चला जाता हूँ और मैं मुख्तलिफ़ तरह के जो इलाके हैं वो उनको खुद ही घूम कर आता हूँ, खेत वगैरह देख कर आता हूँ। कहते हैं कि मेरा दोस्त मेरे पीछे आया, मुझे कुछ कहना चाह रहा था, उसने मुझे आवाज़ भी दी, मगर उसके बाद उसको किसी ने अपनी जानिब मतवज्जह कर लिया तो वो उधर बात करने लगा। मैंने इसी में गनीमत जाने की ऐसा ना हो कि मुझे कहे कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और ये फिर नहीं जाएगा या मुझे देर करा देगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं जाऊं और देखूं खेत वगैरह। वो कहते हैं कि मैं निकल गया और मेरा दोस्त जो था वो पीछे बातों में मसरूफ़ हो गया। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या बात मुझसे कहना चाह रहा है। बहरहाल मैं चलता हुआ गांव के कच्चे मकानात देखकर बहुत खुश हो रहा था और उन कच्चे मकानों के अंदर पुरसकून ज़िंदगी का एहसास हो रहा था। लोग कुछ खेतों में काम कर रहे थे और ख़ासे सेहतमंद और चुस्त लग रहे थे और मैं ये देख रहा था कि इनकी ज़िंदगी कितनी सादा है, इस ज़िंदगी में कितनी सादगी और कितनी खुशी है, कितना मुसरत और इत्मीनान नज़र आ रहा था उनके चेहरों पर और एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इसार नज़र आ रहा था। वो सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे थे, कुछ ट्रैक्टर चला रहे थे, कुछ खेतों में मसरूफ़ थे। इसी तरह से मैं देखता हुआ एक साइड पे चला गया जहाँ पे दरख्त थे और उस साइड पे कोई भी नहीं था। उस साइड पे ट्यूबवेल वगैरह भी लगे हुए थे। मैं उस साइड पे जा रहा था कि आगे मुझे एक छोटी सी नहर दिखाई दी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक फ़रहत बख्श एहसास हुआ नहर को देखकर। मैं नहर के किनारे किनारे चला जा रहा था तो मैं एक ऐसे इलाके में आ गया कि जहाँ पर सब कुछ मेरी नज़रों से ओझल हो गए सब लोग, मगर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत परिंदे जो थे उड़ते फिर रहे थे और आपस में एक दूसरे से जैसे कि खेल रहे हैं। कभी वो शाखों पे जाते थे दरख्तों की और कभी वो उड़ते थे। मैं उनको देखने में मसरूफ़ था कि मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान था कि ये पायल की आवाज़ किधर से आ रही। तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि लंबा सा घाघरा पहने हुई थी और उसके चेहरे पे घूंघट था और उसका चेहरे पे घूंघट इतना था कि उसके होंठ और उसकी थोड़ी जो थी वो मुझे नज़र आ रही थी। उसके सर के ऊपर 5-6 घड़े रखे हुए थे जो उसने लाइन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और 5-6 घड़े उठाए हुए चलती हुई आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि उसने इतना वज़न किस तरह से उठाया हुआ है। जब वो चल रही थी तो उसकी पायल की आवाज़ बहुत दूर तक आ रही थी। वो पायल के साथ चलती हुई मेरे पास से गुजर गई और मैंने देखा कि उसके होंठ बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। मैं हैरान हो रहा था कि आम तौर पर औरतों के ख़वातीन के होंठ इतने ज़्यादा फैले हुए नहीं होते जैसे उसके थे। काफ़ी दराज कद थी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। जब मैं उसके पास से गुज़रा तो मुझे अजीब सा एक खौफ सा महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई बला मेरे पास से गुज़री, इस तरह से लग रहा था। उसके कदम बहुत मज़बूत थे ज़मीन पर और जो उसमें से पायल की आवाज़ आ रही थी वो भी बहुत अजीब सी थी। मेरी नज़र उसके पैरों की तरफ बढ़ी तो उसके पैर मुझे आम लोगों के पैरों से कुछ बड़े लगे और उनके ऊपर बड़े बड़े बाल भी थे। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि ये क्या किस किस्म के पैर हैं और मैं इतना ख़ास उसका पैर का जो जायज़ा नहीं ले सका, लेकिन जो मुझे दिखाई दिया कि उसके जो पैर थे वो आगे चोंच नुमा थे। मैं बहुत हैरान हुआ और आगे बढ़ता गया। मेरे ज़हन में कुछ भी ऐसा नहीं था।
ابھی میں 2 قدم ہی چلاؤں گا تو مجھے پھر سے پائل کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ دوبارہ سے وہی عورت میرے سامنے سے آ رہی تھی جو ابھی گزر کر گئی تھی۔ میں بہت حیران ہوا کہ ابھی تو میں اس کے پاس سے گزر کر آ گیا ہے اور یہ دوبارہ واپس بھی نہیں، تو یہ دوبارہ سے واپس کیسے آ گئی، یہ دوبارہ میرے آگے سے کیسے آ گئی ہے۔ پھر سے وہ عورت میرے پاس سے گزری اور اسی طرح سے میں اس کے پیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ وہی عورت تھی، تمام کپڑے وغیرہ اس کے اور وہ گھڑے تمام چیزیں وہی تھی، اسی طرح سے اس کے ہونٹ پھیلے ہوئے تھے۔ اور اب کی بار میں دیکھا کہ اس کے ہونٹ جو تھے وہ پھیلے ہوئے تھے اور ان میں سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ گزر کے میرے پاس سے آگے چلی گئی اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی، اور جو اس سے پہلے گئی تھی وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر وہ کہیں غائب ہوئی تھی تو وہ ایک دم سے کہاں چلی گئی تھی؟ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزری میں نے اس کے ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ دونوں عورتیں غائب تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے میرے آگے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ایک ہی قد کے بچے تھے اور ایک ہی جیسی ان کی شکلیں تھیں۔ اور جب میں نے ان کے پاؤں کی طرف دیکھا، ان کے پاؤں بھی اسی طرح سے نوکیلے تھے، ان کے چونچ نما پاؤں تھے، جیسے ہمارے آگے سے پنجہ ہوتا ہے چپٹا سا، ان کا ایسا نہیں تھا۔ ان کا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم خودسا ٹائپ ہوتا ہے نا، اس طرح سے جیسے خودسے ٹائپ بنے ہوتے پاؤں، اس ٹائپ کے پاؤں تھے، اور آگے ان کے نوکیں نکلی ہوئی تھی پیروں کے۔ عجیب سے کچھ ان کا سٹائل تھا۔ نانی جان کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سی بات مجھے محسوس ہو رہی تھی اور وہ بہت خوفناک تھے۔ اس کے بعد وہ کھیلتے کھیلتے میں نے دیکھا کہ وہ بچے آپس میں لڑ رہے اور لڑتے لڑتے وہ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ جب میں نے ان کو ایک دوسرے کو کھاتے ہوئے دیکھا، وہ ایک ایک بچہ جو تھا وہ ان 2 3 بچوں کو کھا جاتا تھا، اور جو 2 3 بچوں کو کھا رہا تھا اس کو دوسرا بچہ آ کے اس کو کھا جاتا تھا۔ کچھ عجیب سا معاملہ شروع ہو گیا۔ جب میں نے یہ کام دیکھا تو میں بھاگنے لگا۔ جب میں بھاگا تو وہی عورت جو میرے پاس سے گزر گئی تھی وہ دو روپ میں تھی۔ وہ دونوں روپ سڑک کے درمیان میں کھڑے تھے، اس راستے کے درمیان میں کھڑے تھے جدھر سے میں نے گزر کے جانا تھا، اور اب وہ بھی اسی طرح سے کھڑی تھی اور ہنس رہی تھی، کہکے لگا رہی تھی، اور عجیب خوفناک آواز میں دونوں بآواز بلند کہہ رہی تھی کہ تم کہاں جا رہے ہو، اب تم کیوں جا رہے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو، ایسا مجھے کچھ کہہ رہی تھی۔ اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں مسلسل درختوں کی طرف بھاگا۔ جب میں درختوں کی طرف بھاگا تو مجھے یوں لگا کہ درختوں کے اوپر کوئی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ مجھے چٹکنے کی، شاخوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اونچی آواز میں چیخ رہا تھا اور آیت الکرسی پڑھا تھا۔ شاید میری آواز ان لوگوں تک چلی گئی یا وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے کہ میں بے ہوش ہو کر گرا، اور مجھے ساتھ میں جیسے میں بے ہوش ہو کر گر رہا تھا تو مجھے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی جو میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے دوست کے گھر میں تھا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میں تمہیں یہی بات بتانا چاہتا تھا کہ تم اس سائڈ پہ نہ جانا، نہر والی سائڈ پہ وہ علاقہ آسیب زدہ ہے، وہاں پہ بہت ہی خطرناک قسم کے جنات کا مسکن ہے۔ جب تم آگے چلے گئے تو میں نے جلدی جلدی سے اپنا کام ختم کیا جو اس بندے نے مجھے بتایا تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا اس طرف آ رہا تھا تو مجھے کہیں دکھائی نہ دیا، تو میں نہر والی سائڈ پہ جانے کے بجائے میں درختوں کے اندر سے ان لوگوں کو لے کر مجھے تمہاری چیخنے کی اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنی دیر میں تم بے ہوش ہو چکے تھے۔ نانا جان کہتے ہیں میں نے تو جلدی سے شادی کا وہ فنکشن نپٹایا اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی بات کی، اور دوبارہ کبھی بھی میں اس دوست کے گاؤں میں نہیں گیا۔ یہ تھی کہانی جو ہمارے ساتھ شیئر کری تھیں اسلام آباد سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمیں ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ امید ہے کہ پھر کوئی آپ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں گی مزید۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، آپ اس نمبر پہ ہمارے ساتھ سٹوریز شیئر کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی جھکتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے اندر اور انسانوں میں مختلف مذاہب ہیں، ان میں بھی مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری ایک صورت ہے، اور مختلف صورتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اس مخلوق کا، جس میں کہ سورہ جن جو ہے پوری ان جنات کے نام سے ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ تو ہم کسی طور بھی ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایسی ہی ایک
کہانی ہم سے شیئر کر رہے ہیں وقاص احمد مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک ڈاکٹر کی ہے جو کہ آزاد کشمیر میں رہتے تھے اور وہیں پہ وہ سرکاری نوکری کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی وہاں سے انہوں نے چھوڑ دیا کام اور اب وہ گھر پر ہی تھے پینشن لینے کے لیے۔ ان کے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے جو کہ اپنا کلینک کرتے تھے، انہیں کچھ روز کے لیے عمرے کے لیے جانا تھا، تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ پلیز آپ میری جگہ پر میرے کلینک پر بیٹھ جائیے گا۔ سردیوں کے دن تھے، ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ میں تنہائی ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کی جگہ کلینک پہ بیٹھ جائے کروں گا اور اس طرح سے میرا کچھ دل بھی لگا رہے گا۔ اب وہ ایسا تھا کہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور شام کو جب مریض چلے جایا کرتے تھے تو وہ بھی کلینک کو بند کر کے وہاں سے گھر آ جاتے تھے۔ اس طرح سے ان کے کچھ دن گزر گئے۔ اب ان کے دوست کے آنے میں بھی چند دن رہ گئے تھے اور وہ اس چیز سے کافی خوش بھی تھے کہ چلو میں نے اچھی طرح سے ان کی ڈیوٹی نبھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن بہت زیادہ سردی تھی اور کافی موسم جو تھا وہ ابر آلود ہو رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب سوچ رہے تھے کہ تمام مریض جا چکے تھے اور اب ڈاکٹر صاحب کلینک کو بند کرنے کا سوچ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے وہ آیا اور اپنی میڈیسن لینے کے لیے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چیک کی اور میں اس کو دوائی وغیرہ بتانے والا تھا کہ وہ جو نوجوان تھا وہ مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ جب وہ بات کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مختلف طرح سے جواب دے رہا تھا کہ ایک دم سے وہ نوجوان عجیب سی باتیں کرنے لگا جن کا کوئی پیر تھا نہ سر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دم سے وہ چلانے لگا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ عجیب سا اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں اور وہ چیخنے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھی، اس کا چہرہ ایک دم سے بگڑ گیا، عجیب سی شکل ہوگی۔ اب یہ وہ والا نوجوان ہی تھا جو میرے کلینک میں داخل ہوا تھا، یہ تو کچھ اور ہی چیز تھی۔ اور وہ زور زور سے چیخنے لگا کہ وہ مجھے بھی مار دیں گے، وہ آپ کو بھی مار دیں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے بھی مار دیں گے اور آپ کو مار دیں گے۔ کہتے میں بھی خاصا خوف زدہ ہو رہا تھا اس کی باتیں سن کے کہ وہ ایک دم چیختا چلاتا چنگھاڑتا ہوا عجیب سی آوازیں نکالتا ہوا وہاں سے کلینک سے باہر نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں باہر جیسے ہی وہ نکلا ہے میں اس کے پیچھے گیا ہوں میں دیکھنے کے لیے کہ یہ جا کدھر ہے، یہ ہے کون ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک میں دروازے تک پہنچا وہ غائب ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ 1 منٹ سے بھی پہلے وہ غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، وہ کدھر چلا گیا، ہوا میں چلا گیا، کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر جو لوگ کھڑے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا کہ وہ نوجوان کدھر گیا، انہوں نے اس چیز کی تردید کی۔ وہ کہنے لگے کہ کوئی بھی نوجوان آپ کی کلینک سے باہر نہیں آیا، ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، آپ کو دیکھے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فوری طور پہ کلینک بند کی اور اس کے بعد دوبارہ میں اس کلینک پر نہیں گیا۔ آج بھی جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے یہی خیال آتا ہے کہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جو میرے کلینک میں آئی نوجوان کے بھیس میں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ جس طرح سے وہ ہائپر ہو رہا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور جس طرح سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، چہرہ بگڑ گیا تھا، وہ شاید مجھے کوئی بڑا نقصان پہنچا سکتا یا مجھے جانی نقصان دے دیتا اور میں کیا کر لیتا۔ آج وہ یہ واقعہ جب ڈاکٹر صاحب کو یاد آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ کہانی شیئر کی ہے وقاص بھائی نے مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ ہمارے ساتھ بہت اچھی سٹوریز شیئر کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کی سٹوریز ہماری پسند آئیں گی۔ آپ کو ہماری سٹوریز پسند آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز کمنٹ ضرور کیا کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں کہ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگتی ہیں، اور مزید ہم آپ کے ساتھ اچھی سٹوریز شیئر کر سکیں اس کے لیے آپ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ہماری سٹوریز کا آپ کو مل سکے۔ آئندہ کسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔